अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 9 जून 2026 है, मंगल का दिन है। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक़्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक़्त दुनिया भर में फैले हुए कश्मीरी डायस्पोरास जो हैं, जो ख़्वाह उनका ताल्लुक मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर से हो या उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से हो, जिनकी बहुत बड़ी तादाद बरतानिया में है, बरतानिया के हर शहर के अंदर है, ख़ास करके लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में, लिवरपूल में, लेस्टर में, और इसी तरह से यूरोप के हर शहर में जो मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में है, मशरक़ वस्ती में है, और इसी तरह जो पाकिस्तानी डायस्पोरास दुनिया भर में फैले हैं वो। इसके अलावा हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, हिंदुस्तानी मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की निगाहें इस वक़्त जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पे मरकूज़ हैं। ये क्यों मरकूज़ है आज़ाद कश्मीर पे? ये इसलिए कि ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आज के दिन में और अगले 24, 36, 48 घंटों में जो कश्मीरी रेजिस्टेंस है, जिसका इस वक्त नाम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो बेसिकली तौर पे कश्मीरी कौम परस्त हैं, जिनकी एक कॉन्सनट्रेशन जो है वो रावला कोट में, जिनकी एक कॉन्सनट्रेशन सुधन्स जो कौम है उसकी शक्ल में, पुंछ के इलाकों में, कोटली के अंदर और मीरपुर में जिनकी कॉन्सनट्रेशन है, इनसे अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरह से इनसे डील करेगी। अब हुकूमत का तो कहना यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में अगर आप सरकारी ज़राए अबलाग देखें, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की पोजीशन देखें, जो कुछ उनका जो बयान छप रहा है पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात में, डॉन में, ट्रिब्यून में, उर्दू अखबारात में, और जो कुछ डिस्कस हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में रावला कोट को छोड़ के आज़ाद कश्मीर के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसीलें हैं, शहर हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमन रहा है। और हुकूमत का दावा ये भी है कि अब तक का उनका डेथ टॉल यही है कि 7 सिविलियन और 4 जो सरकारी एहलकार और पुलिस वाले हैं, कुल मिला के 11 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, 50, 60, 70 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जहाँ तक अगर आप देखें, मैं तो बहुत हैरान हूँ ये देख के, लेकिन बताना ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी के अखबारात में और जो पाकिस्तानी टेलीविज़न और पाकिस्तान में जो कुछ कहा जा रहा है उससे ये पता चलता है कि ये प्रोटेस्टर्स जो थे कश्मीरी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, जो रावला कोट के CMH के बाहर थे, इनके पास इंतहाई ख़तरनाक किस्म का आतशी असला था, ऑटोमेटिक इनके पास वेपन्स थे, और भी इनके पास बहुत ज़्यादा हथियार थे, ये असले से लेस थे। और जो सरकारी एहलकार जो 4 मरे हैं वो भी इन्हीं की वजह से मरे हैं, और ख़ुद भी जो 7 सिविलियंस जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं उनको भी कश्मीरियों ने ही खुद से ही मारा है। ये किस तरह से मारा है, उनका असला उल्टा फायर कर रहा था, क्या कर रहा था, बहरहाल पाकिस्तान में कुछ भी जो है वो कहा जा सकता है। एनीवे, बावजूद इस तमाम चीज़ के जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की वीडियो मैसेजेस इशू हुए हैं, जो पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहे हैं, जिसका बहुत ज़िक्र आप सोशल मीडिया पे सुन चुके हैं, उसमें लोगों को कहा गया है कि हमने मुज़फ़्फ़राबाद के लिए निकलना है। और जो इस कुछ पहले अफ़वाहें फैलाई गई थी कि ये कॉल ऑफ हो गया, ये नहीं होगा, ये बात जो है ये गलत है। और जिस वक़्त मैं बोल रहा हूँ इस वक़्त ये काफ़िले जो हैं छोटी-छोटी टुकड़ियों में ये अच्छा, और इसका पैटर्न ये बनाया गया है कि जो सबसे सदर्न मॉस्क या सबसे दूर का जो उफुंग पे आखिर में डिस्ट्रिक्ट है भिंबर का, वहाँ से लोग निकलेंगे। भिंबर से ये मीरपुर पहुँचेंगे, मीरपुर से फिर ये कोटली का रुख इख्तियार करेंगे, कोटली से मेरा ख़्याल है रावला कोट से या कहीं और से होके मुज़फ़्फ़राबाद का जो है पहुँचेंगे। 10 तारीख की दोपहर को या शाम को अगर पहुँच सके, पता नहीं 11 तारीख को पहुँचेंगे। मगर एक पूरा एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का प्रोसेस है। ज़हन में रखिए कि वैसे जो रियासत है ये एक केले की शक्ल में एलोंगेटेड पाकिस्तान के साथ और पंजाब के साथ एक बॉर्डर पे पड़ी हुई है, और अमूमी तौर पे मीरपुर के लोग तेज़ी से मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने के लिए या आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों में पहुँचने के लिए वो मीरपुर से मंगला, मंगला से दीना और फिर GT रोड पे आते हैं, और वहाँ से वो रुख इख्तियार करते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद को, और फिर दोबारा वो आज़ाद कश्मीर की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो सड़कें हैं वो उस स्पीड की नहीं है, हाई स्पीड नहीं है, पहाड़ी इलाका है जिस किस्म की सड़क उनको ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड मिलती है। लेकिन इस इंस्टेंस में ज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल नहीं होना, इसलिए वो मीरपुर से कोटली, कोटली से जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद की रुख जो है वो इख्तियार करेंगे। अब अंग्रेज़ी का जो पाकिस्तान का बड़ा अखबार है उसमें डॉन में एक आज़ाद कश्मीर के सरकारी अफसर, जिनका डॉन अखबार में लिखा है कि नाम नहीं पब्लिश किया जा सकता, चूँकि उन्होंने कहा है कि मेरा नाम पब्लिश ना करें, उन्होंने इस ख्वाहिश का और ओपिनियन का इज़हार किया है डॉन अखबार से कि ये स्ट्राइक और ये सारी कॉल वगैरह जो है ये नाकाम हो जाएगी। बिकॉज़ जिस तरह से ख़ास करके जिस तरह से क्रैकडाउन की बहुत सी उन्होंने कहा वजूहात हैं, लेकिन ख़ास करके जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया है और लोगों को पता चल गया है कि इस वक्त हुकूमत बड़े सख्ती के मूड में है, उनसे कोई नरमी जो है 2025 में उनसे नरमी की गई थी वो अब नहीं होगी नरमी, और लोग जो हैं वो डर गए हैं, लोग नहीं निकलेंगे, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अब लोगों का एतमाद जो है वो खो चुकी है। अच्छा, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि जो क्रैकडाउन किया गया है उसके बाद ज़ाहिर है लोग खौफज़दा होंगे और वो सोचेंगे कि उनको निकलना है या नहीं निकलना है। इस बात में बड़ी हकीकत है, बिकॉज़ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो इस गलतफ़हमी में रहे कि हम स्पेशल हैं, हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, चूँकि हम डिस्प्यूटेड एरिया में हैं, ये सेंसिटिव एरिया है, ये डिफेंस का एरिया है, इसलिए हम अगर कुछ जुलूस निकालेंगे, मुतालबा करेंगे तो हमें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा, ख़ा कि बाकी पाकिस्तान के लोगों को, बलोचों को, सिंधियों
کو جو اردو اسپیکنگ ہے ایم کیو ایم والے کراچی میں، یا جو فاٹا کے لوگ ہیں یا سوات کے لوگ ہیں، ان سے زیادہ ہمارے جو ہیں حقوق ہیں۔ یہی غلط فہمی پنجاب کے لوگوں کو بھی تھی 2022 تک، یہی غلط فہمی فاٹا کے لوگوں کو بھی تھی کہ ہمیں کوئی اسپیشل مطلب ٹریٹمنٹ ملے گا۔ ماردھاڑ ہو جاتی ہے بلوچستان کے اندر، فرنٹیئر میں ہو جاتی ہے، ماردھاڑ فاٹا میں ہو جاتی ہے، بنگالیوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ ایک الگ بات تھی۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کی افواج جو ہے وہ اپنے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ وہ کبھی پاکستان کی، یہ تو باقاعدہ آپ کو پتہ سودا بیچا گیا تھا 1977 کے بعد سے، اور اس سودے کو بیچنے والے ایک صاحب تھے جن کی اب رحلت ہو چکی ہے، جناب جنرل چشتی جو تھے۔ انہوں نے بار بار ٹیلی ویژن چینلز پہ جا کے سودا بیچا کہ جب سولجرز کو لاہور میں کہا گیا مسجد شہداء کے باہر 1977 میں کہ فائر کریں، تو سپاہی جو تھے انہوں نے ہوا میں فائرنگ کر دی، پتہ نہیں 1300-1400 گولیاں چلائی گئیں، اور صرف 2 لوگوں کو گولیاں لگیں۔ فوج تو جب گولی مارتی ہے تو پھر سیدھا نشانہ مارتی ہے، ظاہر ہے سپاہی کا نشانہ غلط نہیں جاتا۔ اور پھر اس کا جی ایچ کیو نے ایک انالیسس کیا، اور جی ایچ کیو اس کا انالیسس کر کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو سپاہی ہے وہ پنجاب کے لوگوں پہ، پاکستان کے لوگوں پہ گولی جو ہے وہ نہیں چلانا چاہتا، اس لیے انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ چونکہ سپاہی لوگوں پہ گولی نہیں چلانا چاہتا، اس لیے ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے۔ تو چونکہ اس قسم کے مفروضے کہانیاں، فکشنل سٹوریز، جو چندہ ماموں کی کہانیاں یا بچوں کی دنیا کی کہانیاں پاکستان کے لوگوں کو سنائی گئیں، تو سب کو یہ غلط فہمی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ سب کی غلط فہمی جو ہے ٹھیک ہو رہی ہے۔ ہمیں بھی یہ غلط فہمی تھی، پاکستان تحریک انصاف والوں کو غلط فہمی تھی، ہمیں خیال تھا کہ ہم بڑے بلو آئیڈ ہیں، ہم تو بڑا جناب تعلقات ہیں، ہم تو اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، چائے بھی کرتے ہیں، ہم تنقید کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی انہوں نے سبق سکھا دیا، ان سب کو سبق سکھا دیا۔ آخر میں بچے تھے آزاد کشمیری، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ٹھڈے سے اور بوٹ کے ذریعے آپ کا سارا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوگا۔ تو سب کی طبیعت جو ہے وہ صاف ہو گئی۔ اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ 99.99% پاکستانی جو ہیں اب تک میرے سمیت، کم از کم میں تو 2-3 سال پہلے تک کے بعد تھوڑا سا میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن زیادہ تر پاکستانی کو خیال ہے کہ اسرائیلی بڑے ظالم ہیں، اسرائیلی تو بڑے شفاق ہیں، اسرائیلی تو بڑے فیشسٹ ہیں۔ ہمارا اپنے بارے میں بڑا سافٹ امیج ہے، خوبصورت سا امیج ہے، میرا تو تھا کم از کم 2022-23 تک تو میرا اپنے بارے میں بڑا سافٹ امیج تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہوتی ہے نا، جب آپ کے اسکول کی کتاب دیکھتے ہیں معاشرتی علوم کی، اس کے آخر میں کچھ اسائنمنٹس ہوتی ہیں کہ آج کی اسائنمنٹ ہوتی ہے، ٹیچر یہ دیتا ہے۔ تو آج کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ گھر میں یہ ڈسکشن کریں کہ اسرائیل زیادہ شفاق ہے یا ہم پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ ظالم ہیں، زیادہ شفاق ہیں، زیادہ جھوٹے ہیں، زیادہ منافق ہیں، زیادہ ان ہیومن ہیں۔ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اگر اس کا جواب آپ لوگ ڈھونڈ لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بہتری کے راستے کے اوپر چل پڑیں۔ اب جس چیز کا فیصلہ ہونا ہے اگلے 24-36 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں، یہ ہونا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے راولہ کوٹ میں دیکھا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ 48 گھنٹوں میں، جو کچھ کیا گیا ہے کشمیر میں، جس طرح سے وہاں پہ فیڈرل فورسز کو بھیجا گیا ہے، رینجرز کو بھیجا گیا ہے، جو بے دردی شفاقیت کی گئی ہے، جس طرح سے کیپٹن لیاقت کو کھلا ہاتھ دے دیا گیا ہے، جس طرح سے یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں جن کا نام بتایا جاتا ہے کہ فائق تھے، جو لاہور سے آئے ہیں، سب کچھ ہے، جن کا بہت نام لیا جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف ایک میڈنس ہے، اور دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، یعنی اس میں سے کوئی بڑی چیز انہوں نے نکالنی ہے، یہ صرف یہ غصے سے پاگل ہو گئے ہیں۔ اور میڈنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ظلم اور جو شفاقیت کی جا رہی ہے، جو فیشزم انلیش کر دی گئی ہے، جو ننگا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک ریلی جو تھی کشمیری قوم پرستوں کی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، اس کو ناکام بنانا تھا، بیکاز اس کے اندر ان کو ایک پبلک کی موبلائزیشن نظر، کیونکہ میڈنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان کا تہیہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں پر بھی پاکستان کے طول و عرض میں، خیبر سے کراچی تک، سکھر سے سوات تک، آزاد کشمیر سے لے کے بلوچستان تک، ہم نے عوام کی طاقت کے ساتھ کہیں پر بھی نیگوشیٹ نہیں کرنا۔ دنیا بھر میں ہوتا ہی ہے نا کہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، ہمیں بھی یہ غلط فہمی تھی، سارے میڈیا کو یہ غلط فہمی تھی، عمران خان کو یہ غلط فہمی تھی، پاکستان تحریک انصاف کو غلط فہمی تھی کہ جب سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہم شور مچائیں گے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا دل پسیج جائے گا، وہ ہم سے نیگوسیشن کریں گے۔ عوام کی طاقت، بہرحال عوام کی طاقت ہوتی ہے، جب عوام نکل آتے ہیں، ویتنام میں نکل آئے، انقلاب فرانس میں نکل آئے، آگے پیچھے تو ساری کہانی ہے۔ تو مطلب یہی تھا کہ بھئی عوام سے بات کریں۔ لیکن گزشتہ 4 سال کا جو بنیادی لرننگ آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے، جو یہ اسٹیبلشمنٹ نے اور یہ نظام نے میسج دیا ہے لوگوں کو، دنیا بھر کو میسج دیا ہے، خواہ اس میں ایمان حاضر مزاری اور ان کے ہسبینڈ ہوں، انسانی حقوق کی تنظیموں کے لوگ ہوں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے فورن ڈپلومیٹس اور اقوام متحدہ کے لوگ ہوں، وہ یہ کہ ہم عوام کے ساتھ یا عوام اور جمہور کی آواز کے ساتھ کسی بھی صورت میں نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مائی وے اور دی ہائی وے، یا ہماری بات مانی جائے گی یا ہم ماریں گے، مشین گن کی زبان جو ہے اس سے ہم بات کریں گے۔ تو کیا یہ صرف ایک غصہ ہے کہ یہ چونکہ ایک پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے، اس لیے ان کو سیدھا کرنا ہے؟ ان کو اگر سیدھا نہ کیا گیا تو کہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو زیادہ جوش نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، تو اس لیے ان کی طبیعت ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ یا یہاں پہ کوئی گرینڈ ریجنل چیز ہے
انہوں نے کچھ فیصلہ کرنا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو شکوک ہیں. یہ چیز جو ہے اس کا ہمیں جواب ملے گا اگلے 48 گھنٹے میں کہ ان سے اب کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. جب یہ میرپور سے کوٹلی اور کوٹلی سے باغ یا راولا کوٹ وہاں سے مظفر آباد پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ رینجرز کیسے ڈیل کرے گی؟ کیا ان سے نیگوشیشن کی جائے گی؟ کیا ان کو مارا جائے گا؟ کیا دوبارہ گولی چلائی جائے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جس سے ہمیں یہ وہ سوال ہیں جس کے جواب جو ہیں ہمیں ملیں گے. اس سے ہمیں پھر یہ سمجھ آئے گا کہ اصل میں یہ کہانی یہاں پہ ہے کیا. اب آزاد کشمیر میں ایک پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں. ویسے تو وہ بیچارے برائے نام ہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے، نہ پریزیڈنٹ کا کوئی رول ہے، نہ پرائم منسٹر کا رول ہے، نہ سپریم کورٹ کا رول ہے. آزاد کشمیر کبھی آزاد تھا بھی نہیں. ایک دفعہ میں انٹرویو کر رہا تھا پروفیسر ڈاکٹر کرسچین فیئر کا بہت مہینے پہلے، تو میں نے اس ڈسکشن میں یہ کہا کہ آزاد کشمیر، ان آزاد کشمیر، تو وہ کہنے لگے بھائی بکواس نہیں کرو، اسے کہتے ہیں دیر از نو سچ تھنگ ایز این آزاد کشمیر. تو بہرحال اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس سو کالڈ عجوبہ روزگار آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑے ہینڈسم قسم کے صاحب ہیں، ان کا نام ہے فیصل راٹھور. یہ جو فیصل راٹھور ہیں یہ وہاں کے پرائم منسٹر ہیں. ویسے اگر یہ پرائم منسٹر کے بجائے پی ٹی وی کے کسی ڈرامے کے اندر بڑے ہینڈسم ہیں، تو اگر یہ پی ٹی وی کے کسی ڈرامے کے اندر ہیرو بھی ہو سکتے تھے. یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی کسی فلم میں ایک کیریکٹر کا رول بھی پلے کر سکتے تھے. لالی ووڈ میں ہو سکتا ہے یہ ہیرو بن جاتے کسی فلم میں کشمیری نوجوان کی حیثیت سے. تو اس قسم کے رول کے لیے زیادہ مناسب تھے، لیکن ان کو بدقسمتی سے پرائم منسٹر بنا دیا گیا. انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کی صورتحال بیچارے کی کیا ہے. یہ انٹرویو انہوں نے دیا ہے کوکب نامی ایک کورسپونڈنٹ ہے بی بی سی اردو کی، اسلام آباد میں کورسپونڈنٹ ہے بی بی سی اردو کی. انہوں نے بیٹھا انٹرویو دیا ہے، اس کی تصویر بھی ہے ساتھ. اس میں دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کہیں. ایک انہوں نے یہ کہا کہ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات چیت کرنے اور نیگوسیشن اور مذاکرات کرنے کے لیے دروازے کھلے، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اس پہ وہ جو کورسپونڈنٹ تھیں بی بی سی کی وہ حیران پریشان رہ گئیں، کہنے لگیں کہ مسٹر پرائم منسٹر، یہ تو آپ کی حکومت تو جو ہے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کر کے ان کو دہشت گرد قرار دے چکی ہے، تو کیا آپ دہشت گردوں کے ساتھ آپ نیگوسیشن کریں گے؟ اس پہ پھر پرائم منسٹر کو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اصل میں تو پرائم منسٹر ہے نہیں، اصلی تو ہے نہیں، جعلی ہے بیچارہ. تو اس نے یہ کہا کہ دراصل دیکھیں طالبان کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہے، تو ان سے بھی بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا جی. لیکن پھر انہوں نے ان سے پوچھا، کوکب نے پوچھا سوال ان سے، اب اصلی پرائم منسٹر سے، نقلی پرائم منسٹر سے، کہ آپ کے پاس کیا شواہد اور ایویڈنس اس چیز کی ہے کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے واقعی اس قسم کے دہشت گرد ہیں جس کا آپ کی حکومت نے نوٹیفیکیشن کر دیا. یاد رہے کہ نوٹیفیکیشن آزاد کشمیر کی وزارت داخلہ نے ایشو کیا ہے. اس پہ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے ان کے پاس اس کی ایویڈنس ہوگی، ان کے پاس شواہد ہیں، تو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جعلی پرائم منسٹر کو نے صاف یعنی مکر گئے، انہوں نے لد کر دی اس کے اوپر. ان کو بالکل انہوں نے یعنی سیدھا کہہ دیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو ایویڈنس دیکھی نہیں ہے، میری حکومت نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا، لیکن میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے. جنہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کروایا ہے ان کو ہی پتہ ہوگا. اچھا، اب بی بی سی نے ایک اور بھی سٹوری نکالی جہاں آپ کو یہ فیصل راٹھور صاحب کا انٹرویو نظر آتا ہے. وہاں آپ کو ایک اور ہیڈ لائن نظر آتی ہے بڑی زبردست قسم کی. وہ ہیڈ لائن یہ ہے کہ ہندوستان کشمیر میں ہونے والی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بہت غور سے دیکھ رہا ہے. ہندوستان نے نظر رکھی ہوئی ہے، کچھ اس قسم کی ہیڈ لائن ہے کہ ہندوستان نے کشمیر کے حالات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. تو آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار ہندوستان نے کچھ اسٹیٹمنٹ اس کا مطلب دے دیا ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی نے کچھ کہا ہے، یا ان کے جو ڈیفینس منسٹر ہر وقت ہی بولتے رہتے ہیں راجناتھ سنگھ، انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے، یا ان کے جو اجیت دوال صاحب ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے، یا ان کے جو فارن منسٹر ہیں، منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس ہیں، انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے، یا منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کے جو اسپوکس پرسن ہیں MEA کے، انہوں نے کچھ کہہ دیا. نشتہ کسی نے کچھ نہیں کہا. تو پھر آپ کو مجبوراً یہ 15-20 منٹ کی بی بی سی کی جو انالیٹیکل سٹوری ہے شہزاد ملک صاحب کی، وہ پڑھنی پڑ جاتی. آخر میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ حامد میر صاحب نے کہا ہے، یہ کسی اور نے نہیں کہا. یہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نے نہیں کہا، فارن منسٹر نے نہیں کہا، ڈیفینس منسٹر نے نہیں کہا، وزیر داخلہ نے نہیں کہا، یہ ہندوستان کے کسی ایڈیٹر نے نہیں کہا. یہ حامد میر نے کہا ہے، جس کی بیسس پہ شہزاد ملک صاحب نے اس کی یہ ہیڈ لائن بنا دی ہے. اب شہزاد ملک صاحب کے بالکل وہ وی لاگس کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے وی لاگ بہت بڑی جنگ کا خطرہ ہو گیا، تیسری جنگ عظیم کا خطرہ بڑھ گیا، اسی طرح انہوں نے اس کی ایک ہیڈ لائن لگا دی. اب اس میں نوٹ یہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسلسل یہ بات دہرائی جا رہی ہے. ہمیشہ جب بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ایک بات کہتے ہیں، دیکھیں جی ہم نے 1971 سے کچھ نہیں سیکھا، یہ کس قسم کے حالات ہو رہے ہیں، اس میں تو ہندوستان دیکھ رہا ہے، ہندوستان اس میں انٹروین کر لے گا، اور فوری طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہے ہمارے سے کوئی مزید ٹیریٹری، کیونکہ لوگوں کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے پاکستان میں، انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پہ صرف بلڈنگز میٹر کرتی ہیں، یہاں ایک فکشنل ریاست میٹر کرتی ہے جس کا نام پاکستان ہے. وہ قوم ہے، وہ ملک ہے، وہ خدا ہے، وہ باپ ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ ماں بھی ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جی پاکستان کو کچھ ہو نہ جائے، ہم سے کہیں آزاد کشمیر ہندوستان آ کے چھین نہ لے.
سوال یہ بنتا ہے، اس میں کچھ فیکٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں جو میرے خیال اکثر لوگوں کو جو مسئلہ کشمیر پہ بولتے رہتے ہیں لاہور سے بیٹھ کے، ان کو یہ فیکٹس پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کیا آزاد کشمیر کے 4,500 میل، اس کا ٹوٹل 4,500 میل کا یا 5,000 میل کا رقبہ ہے جو بچہ کچھ آزاد کشمیر ہے، کیا اس کی خاطر ہندوستان پاکستان کے ساتھ ایک جنگ کرنا چاہے گا؟ یہ ایک کوشچن. آپ سوچتے ہوں گے یہ 4,500-5,000 میل کیسے، اور اس میں 45 لاکھ لوگ بھی رہتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کشمیر تو اچھا خاصا بڑے سائز کا تھا. دیکھیں جو مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست تھی 1947-48 میں، اس کا رقبہ تو تقریباً 84,500 یا 85,000 اسکوائر مائل کا تھا. تو یہ آزاد کشمیر جو ہے اس میں سے چلیں ٹھیک ہے مقبوضہ کشمیر انہوں نے لے لیا. کتنا انہوں نے لے لیا کہ 80,000 ان کے پاس ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب اس کی لڑائی مار کٹائی ہوئی، اس کی جو سول وار ہو گئی کشمیر کی، جس میں پھر ٹرائبلز آ گئے، اس کی جو بندر بانٹ ہوئی، اس میں کوئی 45 46 یا 47,000 میرا خیال ہے مربع میل ہندوستان کے ہاتھ میں آیا، کشمیر کا، جموں کا، سری نگر کا، لداخ کا. اور تقریباً میرا خیال ہے کوئی 36 یا 37,000 میل جو ہے 36-37,000 میل جو ہے وہ پاکستان کے پاس آئے. تو پھر یہ آزاد کشمیر کیسے رہ گیا ہے 4,500 میل کا؟ اس لیے کہ 1970s کے شروع میں بھٹو صاحب نے اپنی اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے گلگت بلتستان جو مہاراجہ کی ریاست کا حصہ تھا اس کو آزاد کشمیر سے الگ کر کے انہوں نے جو ہے اس کو الگ ایک فیڈرل ٹیریٹری کے اندر کنورٹ کر دیا، جس کا مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کو صوبہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ منصور علی خان صاحب کے ساتھ جو ہیں کون ہمارے دوست ہیں، حبیب اکرم صاحب. بالکل حبیب اکرم صاحب جو ہے ان کو بہت شوق ہے، جو ہر جگہ الیکشن سے پہلے پہنچتے ہیں اپنا قلم لے کے. تو حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 2020 میں جب میں آیا گلگت بلتستان میں تو سب لوگ کہتے ہیں صوبہ بنائے صوبہ بنائے، ہمارے حقوق نہیں ہے. اس دفعہ لوگ ویسے رسماً کہہ دیتے ہیں لیڈر ویڈر اوپر سے جو الیکشن لڑ رہے، لیکن جو گلگت بلتستان کے لوگ کہتے ہیں ہمیں صوبہ نہیں بننا. صوبہ اس لیے نہیں بننا کیونکہ سمجھ آ گئی کہ اگر آپ صوبہ بنیں گے تو اور زیادہ مارتے ہیں، تو اگر آپ سینسٹیو ایریا میں ہوں، وہ بھی ان کی بھی ویسے ہی کسر نکال دیں گے بہت جلدی. تو بہرحال جی بی کے لوگ جو ہیں وہ اب صوبہ نہیں بننا چاہتے، ان کا خیال ہے کہ ہم الگ رہیں گے تو مظاہرہ وغیرہ کریں گے تو ہم سے ڈرتے ہیں. لیکن گلگت بلتستان جو ہے اس کا اس وقت ایریا جو ہے وہ کوئی 28,000 اسکوائر میل ہے جو انہوں نے الگ کر کے اس کو الگ کر دیا. اب باقی کا کیا ہوا؟ ہندوستان کے پاس اس وقت کوئی 41,000 اسکوائر مائل، باقی چین کے پاس ہے. اس میں سے کچھ تو پاکستان نے اٹھا کے پتہ نہیں کتنے ہزار اسکوائر مائل ہیں، کہیں لکھا ہے 2,000، کہیں لکھا ہے 4,000، کہیں لکھا ہے 5,000. ہندوستانی کہتے ہیں 8,000 میل انہوں نے حوالے کر دیا. لیکن دوسری طرف سے جب 1962 میں لڑائی ہوئی اقصائے چین کے اوپر لداخ کے ایریا میں، کشمیر ہندوستان کی اور ماؤ زedong کی فوجوں کی، تو ادھر سے چینیوں نے بھی اس میں پتہ نہیں کوئی 6-7 ہزار میل ان سے چھین لیے. قصہ مختصر ہے، مجھے نہیں پتا اس وقت کتنا جموں کشمیر کا چین کے پاس ہے، کہیں 16,000 لکھا ہوا ہے، کہیں 12,000 لکھا ہوا ہے، کہیں 10,000 لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کشمیر کی ساری صورتحال. تو کیا یہ جو 4,500 میل کے رقبہ ہے آزاد کشمیر کا، جس کے اندر 45 لاکھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہندوستان کے خلاف بھی ہیں، جو پرو پاکستان بھی ہیں، جو بیسکلی پنجابی کلچر کے ساتھ زیادہ ایتھنکلی ریلیٹ کرتے ہیں، کیا ہندوستان ان کی خاطر یا اس چھوٹی سی ٹریک آف لینڈ کو لینے کے لیے وہ کوئی پاکستان کے ساتھ بڑی جنگ کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے جو آپ کے صحافی ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر کا رقبہ کتنا ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنی بندر بانٹ اس کی ہوئی ہے، بیکاز ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اب اس میں جو ڈیمیج ہوا ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، یا پاکستان کی جو فکشنل ریاست ہے جو انسانوں کے ساتھ محبت نہیں کرتی، جو صرف اپنے آپ سے محبت کرتی ہے، جو ایک نوشنل ریاست ہے، اس کو نقصان کیا ہو گیا؟ اس کو نقصان یہ ہوا ہے کہ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے باہر کشمیریوں نے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے. اٹ واز ریزنیبل سائز، وہاں انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا ہے. لیکن خالی انہوں نے وہاں نہیں کیا، انہوں نے برطانیہ کے اور شہروں میں بھی جہاں جہاں کاؤنسلیٹ ہیں وہاں بھی انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. کم از کم بریڈ فورٹ سے خبر ہے، اور باقی برمنگم میں اور گلاسکو میں اگر ابھی نہیں کیے انہوں نے تو بہت جلدی وہ کریں گے. اور 10 تاریخ کو میرا خیال ہے کہ ایک دن کے بعد نیو یارک میں بھی پاکستان کے کاؤنسلیٹ کے باہر ایک بہت بڑا کشمیری جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ افسوس کی بات کیا ہے، جس میں یعنی مقام حیرت ہے کہ کیا کمال کر دیا ہے ہمارے جرنیل صاحبان نے. یہ وہ کشمیری کمیونٹی ہے جو 50 سال سے سال میں کئی دفعہ بہت بڑے بڑے مظاہرے کرتی تھی ہندوستان کے خلاف کشمیر کے ایشو میں. سو مچ ہو کہ ٹریفلگر اسکوائر انہوں نے بھر دیا تھا، اور لارڈ احمد کو اسی چیز کی سزا ملی جب ان کو بعد میں جو ہے طاقتور ہلکے دنیا کی لابیز، ایک دنیا کی انتہائی طاقتور لابی اور پھر ہندوستان کی لابی، وہ اکٹھے ہو گئے. میں لارڈ احمد کے ساتھ، لارڈ نذیر احمد کے ساتھ میں پروگرام کیا کرتا تھا، جس میں عائشہ بی بی جو اب نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ پروگرام کرتی ہیں وہ ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہوتی تھیں. تو اس پروگرام سے پہلے کئی دفعہ لیٹ ہو جاتے تھے، کئی دفعہ اس میں گپ لگتی تھی، باتیں ہوتی تھیں. تو جب ٹریفلگر اسکوائر میں لارڈ نذیر احمد نے بہت بڑا مظاہرہ کروایا کشمیر میں ہندوستان کے خلاف، تو اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے ان کو بڑی سیریس وارننگ ملی ہے بڑے سیریس حلقوں سے، جس میں کچھ برٹش ڈیپ اسٹیٹ کے لوگ تھے، کچھ اور بھی حلقے تھے، اور اس میں کوئی کہا گیا کہ آپ کا حشر نشر کر دیں گے، آپ باز آ جائیں.
تو اس وقت لارڈ احمد کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر کس قسم کے کیسز بنائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو کیسے ذلیل و خوار کیا گیا، ان کے بہت گھٹیا قسم کے الزامات لگائے گئے، ان کو ہاؤس آف لارڈ سے نکلنا پڑا، وہ جیل میں چلے گئے، ان کے اوپر اور بھی بہت سے فضول قسم کے الزامات لگے. وہ سب اس جرم کی سزا تھی کہ ان کے خلاف انہوں نے کئی برس میں، ان کی بڑی اسٹرانگ وائس تھی لارڈ احمد کی. تو ان طریقوں سے کشمیریوں کو استعمال کیا پاکستان کی ریاست نے اپنے مقاصد کے لیے، لیکن جب ضرورت پڑی تو ٹیشو پیپر کی طرح، کانڈم کی طرح، ٹوائلٹ پیپر کی طرح ان کشمیریوں کو جو سمجھتے تھے، جن کا مان تھا، جن کا غرور تھا، جن کو جو سمجھتے تھے کہ ہم پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی پلس ہیں، ہم لگے ہوئے، ان کا یہ انہوں نے حشر نشر کیا ہے. اور یہ جو ریلی تھی وہاں پر پاکستان کے بھائی لوگوں نے ایک خاتون، بڑی خوبرو قسم کی، چہرہ تو ان کا بہت اچھا تھا لیکن حرکتیں ان کی بڑی گھٹیا تھیں، ان کو وہاں پہ بھیجا ہوا تھا. اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے اشارے بنا رہی ہیں ہاتھوں سے. شرم آتی ہے ان کو دیکھ کے، مطلب ایک ساؤتھ ایشین عورت کا جو ایک تصور ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، اس سے انہوں نے وہاں پہ مجروح کر دیا. تو یہ تو ساری کی ساری صورتحال ہے جس کا ابھی ہمیں اگلے 24-36 گھنٹوں میں پتہ چلے گا کہ بھائی لوگ کیا کرتے ہیں آزاد کشمیر کے ساتھ. وہ ساری دنیا کی نگاہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اس کے اوپر مرکوز ہیں. اب ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو دوسرا ہمارا بہت بڑا ٹاپک ہے، ایران، اسرائیل و امریکہ، وہاں پہ کیا صورتحال. ایران نے پہلے کہا، پھر اسرائیل نے کہا، دونوں نے اپنے حملے ایک دوسرے کے خلاف بند کر دیے ہیں. پہلے ایران نے حملہ کیا تھا جب بیروت کے مضافات میں اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران نے بہت سے میزائل داغے اسرائیل کے اوپر. اسرائیل نے جوابی ایئر سٹرائکس کی، حالانکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایران کے میزائل حملوں کا جواب نہ دیں، اور ایران کو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اپنا پوائنٹ پروو کر لیا ہے، مزید نہ کریں. لیکن اسرائیل نے اسٹرائکس کی، 2 دفعہ انہوں نے کی. ایک پیٹروکیمیکل، جو ایران کا سب سے بڑا پیٹروکیمیکل سینٹر تھا، اس پہ انہوں نے حملہ کیا. پھر یہ خبر بھی اڑا دی کہ IRGC کے جنرل واحدی کو ہم نے مار ڈالا ہے. میرا خیال ہے وہ بات غلط ثابت ہوئی، ایسا فارچونیٹلی نہیں ہوا. پھر ایران نے اس کے بعد بھی دوبارہ اسٹرائکس کی. بہرحال وہ سارا پروسیس رک گیا. ایران نے کہا کہ ہم نے اپنا پوائنٹ جو ہے وہ پروو کر لیا ہے. اسرائیل نے بھی حملے جو ہیں روک دیے ہیں، اور امریکہ کے صدر نے دونوں کو کہا ہے کہ مزید حملے نہ کریں. اور جو ہیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہ امریکہ کے صدر نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے کہ میری تو نیوکلیئر ایشو میں بالکل ڈیل جو ہے وہ ہونے والی ہے بہت جلدی. جب بھی اسرائیل کا پرائم منسٹر بنیامن نیتن یاہو امریکہ کے صدر کے منہ سے یہ سنتا ہے کہ میری نیوکلیئر ایشو کے اوپر ڈیل ہونے لگتی ہے، اس بیچارے کا دل ہی بیٹھ جاتا ہے. اس کا دل اس لیے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہے کہ نیوکلیئر ایشو تو ہم نے کھڑا کیا ہوا تھا ایک مقصد کی خاطر. نیوکلیئر تو ایشو ہی نہیں تھا. میں نے آپ کو، میں خیال 100 دفعہ، سینکڑوں دفعہ میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ اصل ایشو تو تھا کہ ایران کی حکومت کو گرانا ہے، ایران کو بے دست و پا کرنا ہے، ایران کے انفراسٹرکچر، انڈسٹریل کیپیسٹی کو، فوج کو، IRGC کو ریڈیوس کرنا ہے، تباہ کرنا ہے. راستے سے ایک جو بہت بڑی رکاوٹ ہے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے پولیٹیکل انفلوئنس کے راستے میں جو دیوار ہے اس کو گرانا ہے. اب امریکہ کے صدر نے چالاکی کر کے یہ چیز پکڑ لی ہے کہ میں تو جناب نیوکلیئر ڈیل کرنے والا ہوں، چونکہ وہ پہلے کہتے تو یہی تھے کہ نیوکلیئر خطرہ ہے. تو اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، جب وہ سنتا ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. اب لیکن اس کی ڈپریشن کی کچھ مزید بھی وجوہات بنی ہیں. براک روت جو ہے، جو چیتا ہمارا ہے ایکسیوس کا، اس نے کہا ہے کہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا ہے، جو اس نے ٹویٹ کیا ہے، اور کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بنیامن نیتن یاہو کو اس صبح منڈے مارننگ جو ختم ہو گئی امریکہ میں، بڑے بے توک، یعنی کلیئر ٹرمز میں بینیامن نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ تمہیں اگر ایران سے لڑنے کا اتنا شوق ہے تو تم اکیلے ہی لڑو گے. یہ اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھو کہ اس دفعہ اگر تمہیں لڑنا ہے ایران کے ساتھ تو امریکہ تمہارے ساتھ نہیں لڑ رہا، تمہیں اکیلے ہی لڑنا ہوگا. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ تھریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے اکیلے اسرائیل ایران سے اکیلے لڑ ہی نہیں سکتا. وہ جو 12 دن کی اس کی جنگ تھی 2025 کے جون میں، اس میں اسرائیل کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور امریکہ کو آنا پڑا تھا اسرائیل کو اس جنگ سے نکالنے کے لیے. تو اگر اسرائیل کی اکیلے جنگ ہو جائے گی تو ایران نے سارے میزائل تو سنبھال کے رکھے ہوئے اسرائیل کو ٹھوکنے کے لیے، اور اسرائیل کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ 9,000 ساڑھے 9,000 میل ہے، اور اسرائیل کا تمام اسلحہ جو ہے وہ امریکہ کا پرووائڈڈ ہے. اگر امریکہ اسرائیل کو اسپیئر پارٹس دینے، اسلحہ دینے، ایمینیشن دینے، بم دینے، پیٹرک مسل دینے، جو پروٹیکٹیو ان کی ساری کی ساری شیلڈ ہے، اسرائیل کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. ایران کے پاس سب کچھ اپنا ہے، ایران اپنا سب کچھ مینوفیکچر کرتا ہے. تو یہ بڑی ظالم قسم کی تھریٹ ہے جو اگر واقعی ڈونلڈ ٹرمپ نے لگا دی ہے بینیامن نیتن یاہو. یہ اور بات ہے کہ براک راوت نے جہاں یہ ٹویٹ کیا اس کے نیچے ایک خاتون نے لکھا ہے کہ براک راوت اگر تمہارے کان میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے تو پھر اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ تو بات ان کو کھل کے کہنی چاہیے. بہرحال JD وینس امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے فاکس نیوز پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل کو یہ بات شاید پسند نہ آئے، اسرائیل کے یہ انٹرسٹ میں ہے یہ نہیں ہے. اسرائیل may like or may not like it, but the fact is this is in United States interest. انہوں نے کہا ایران کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے. اسرائیل کو پسند آئے نہ آئے اسے فرق نہیں پڑتا. That we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America. اب اس کا مطلب ہے کہ دھیرے دھیرے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے ایک
اچھے سمجھتے ہوئے کہ ہمیں اسرائیل اس جنگ میں لے گیا تھا، دوبارہ لے جانا چاہتا ہے، انہوں نے بات کلیئر کر دیا کہ بھائی ہم دوبارہ اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے. آپ کو بہت شوق ہے ایران سے لڑنے کا، تو آپ خود جو ہے وہ ایران سے لڑائی کر لیں. یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں. ڈیولپمنٹس اور بہت ہیں امریکہ میں اس وقت، تمام فوکس مڈ ٹرم الیکشنز کے اوپر ہے. بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن وہ بڑا مشکل ہے امریکہ کے باہر لوگوں کو سمجھانا کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر کیا ہوا ہے. تو ابھی اتنا ہی، پھر بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.